मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहे मुसलमान मर्द हो या औरत, हर एक की इज़्ज़त को इस्लामी अहकामात के चलने के ऊपर रखा है। मुसलमान उसी वक्त शान व शौकत की ज़िंदगी जीता है जब उसकी ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल तौर पर इस्लाम होता है। ये नहीं है कि भाई इस्लाम के बाद अहकामात पर तो हम अमल कर रहे हैं और बाद अहकामात में हम कोताही कर रहे हैं। इसको इस्लाम पर चलना तो कहते हैं, लेकिन इसको इस्लाम पर मुकम्मल चलना नहीं कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का जो कुरान में मुतालबा है वो पूरे दीन पर चलने का मुतालबा है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कैसे दाखिल हो जाओ? पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं हो सकता कि हम नमाज तो पढ़ रहे हो और रमज़ान के रोज़े न रखें। ये नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं। अल्लाह ने हज फ़र्द किया है, हज नहीं कर रहे। ज़कात फ़र्द की है, ज़कात नहीं दे रहे। तो ये इस्लाम पर चलना तो है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये मुकम्मल इस्लाम पर चलना नहीं है। और अल्लाह की तरफ से जो देने का वादा है और इस्लाम की तरफ से जो देने का वादा है वो है शान व शौकत, मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत। और ये जब भी होता है जबकि मुसलमान मुकम्मल दीन और इस्लाम पर चलता है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ मैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने घर का सरबरा बनाया है, ज़िम्मेदार बनाया है, और मैं नमाज भी अदा कर रहा हूँ, रमज़ान के रोज़े भी रख रहा हूँ, यानी अपने तय इस्लाम के तमाम अहकामात पर मैं अमल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर के जो मेरे मातहती में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, चाहे वो मेरी अपनी औलाद हो, चाहे मेरी वो अपनी बेटियाँ हो, चाहे मेरी वो अपनी बहनें हो, चाहे वो मेरी अपनी बीवी हो, अगर वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रही हैं तो फिर भी मैं मुकम्मल इस्लाम पर चलने के बावजूद भी मुकम्मल इस्लाम पर नहीं चल रहा हूँ। मैं बज़ाहिर अपने गुमान में चल रहा हूँगा इस्लाम पर, लेकिन घर के अंदर जो ख़वातीन और मस्तूरात हैं, भाई उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान है कि जिसके घर में मस्तूरात न हो? बीवी की शक्ल में है, बहन की शक्ल में है, बेटियों की शक्ल में है, माँओं की शक्ल में है और दूसरे रिश्तों की शक्ल में है। उनकी सारी की सारी जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर। कि जैसे हमारी जिम्मेदारी क्या है कि भाई नमाज का वक्त आ गया तो मस्जिद में जाके बाजमात नमाज अदा करो, ये हर मर्द की जिम्मेदारी है। ऐसे ही मर्द की ये भी जिम्मेदारी है कि जहाँ वो इस बात की फ़िक्र करता है कि मेरी बीवी ने मेरे लिए वक्त पर खाना बनाया नहीं बनाया, जहाँ वो इस बात की फ़िक्र करता है कि मेरी बीवी मेरे बच्चों की खातिर किस तरीके से कर रही है, उनकी देखरेख कैसे कर रही है, और अगर उस गरीबनी से ज़रा सारी चूक हो जाए तो फिर उसके सर पर जूती सवार कर देते हैं। जैसे हम इन तमाम चीज़ों में अपने घर की औरतों पर पूरा फोकस रखते हैं, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारी घर की मस्तूरात दीन पर चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं। हमारे घर में बेटी जवान है, ये स्कूल भी जा रही है, कॉलेज भी जा रही है, कोचिंग सेंटर पर भी जा रही है, और अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं। ये घर से निकली, जहाँ काम करने के लिए जा रही हैं वहाँ तक, और फिर वहाँ से लेकर घर तक इस पूरे पीरियड पर निगाह रखना ये हमारी जिम्मेदारी है।
اور پھر یہ جہاں کام کر رہی ہے وہاں بے پردگی تو نہیں ہو رہی، وہاں غیروں کے ساتھ خلط ملط تو نہیں ہو رہی؟ آج معاف کرنا، آج پوری امت مسلمہ کا یہ المیہ بنا ہوا ہے کہ ہماری دھی بیٹیاں گھروں سے تو بڑی باپردہ ہو کر کے نکلتی ہیں اور نگاہیں ان کی پیروں کے نیچے ہوتی ہیں، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے بڑی شریف نہیں ہے، بڑے شریف گھرانے کی ہے، اور بہت اچھی تربیت اس کی گئی ہے اسلام کے مطابق۔ لیکن جب یہ کام کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اپنے ٹھیے پر، اپنے کوچنگ سینٹر پر یا اپنے کالج میں، تو وہاں کا منظر اگر ہم دیکھیں گے تو کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے، کتنی بے حیائی اور فحاشی کا وہاں کا ماحول ہوتا ہے۔ میں دور کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے کرولے کی بات کریں، ہم اپنے کرولے کی بات کریں۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں، کون ہیں وہ؟ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام کسی کا مریم ہے، کسی کا فاطمہ ہے، اور کسی کا زینب، ام کلثوم، رقیہ، عائشہ ہے، اور کسی کا کچھ نام ہے، کسی کا کچھ نام ہے، اور یہ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ غیر مسلموں کے محلوں میں کوچنگ سینٹر پر جا رہی ہیں، اور وہاں پر پوری پلاننگ کے ساتھ غیر مسلم کے لڑکے بھیڑیے بن کر ان کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کوچنگ سینٹر آ رہے ہیں، اور یہ وہاں پہنچتے ہی بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ اور میں پھر صرف یہ مراد آباد کی بات نہیں کر رہا، آپ بڑی بڑی سٹیوں کا دورہ کر لیں، ہر بڑی بڑی سٹی کا یہی معاملہ آج بن چکا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں، کوئی بھی عالم، کوئی بھی شریعت یا کوئی بھی مذہب یہ منع نہیں کرتا کہ بھئی آپ اپنی بیٹیوں کو اسکول میں نہ پڑھائیں، کالج میں نہ پڑھائیں یا کوچنگ سینٹر نہ کرائیں، خوب شوق سے کرائیں، ہواؤں میں اڑیں، زمین میں کھڈے کھود کے ساتوں زمین کے نیچے پہنچ جائیں، آسمان کی تہ کو چھو دیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن طریقہ وہ ہونا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہماری شان و شوکت اسی وقت ہوگی جس وقت کہ ہمارے ہاتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جس کام کو ہم اپنی عزت سمجھ رہے ہوں گے اور جس کام کو ہم اپنی شان و شوکت سمجھ رہے ہوں گے، اور وہ سارا کا سارا کام اللہ کے خلاف ہوگا، نبی کے خلاف ہوگا، یاد رکھنا اسی کام میں رہ کر کے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، آئے دن ہمارے سامنے کیس آتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، کہ بھئی فاطمہ نام کی لڑکی تھی، کوچنگ سینٹر پر جایا کرتی تھی، وہاں پر ایک غیر مسلم لڑکا اس کے کانٹیکٹ میں آیا، پہلے تو خیر خواہ بن کے اس کے ساتھ لگا کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے آدھی رات بتا دینا، بس ایک کال کر دینا، موبائل میں بیلنس نہ ہو تو مجھے بتا دینا، آپ گاڑی میں تیل نہ ہو تو مجھے بتا دینا، کہیں بھی ہو بس ایک فون کر دینا، 5 منٹ میں تمہارا سونا مونا تمہارے لیے حاضر ہو جائے گا۔ یہ انسان کبھی اپنی ماں کو ایسا نہیں کہے گا، یہ انسان کبھی اپنی بہن کو اس طریقے سے نہیں کہے گا، یہ انسان کبھی اپنے گھر میں کسی دوسرے فرد کے بارے میں اسے نہیں کہے گا۔ یہ غیر مسلم ہے اور یہ مسلم لڑکی ہے، اور وہ بس امپریس ہو جائے گی، وہ متاثر ہو جائے گی کہ بھئی لڑکا تو بڑا باخلاق ہے، کہ ابھی آگے کو بات نہیں چلی ہے اور اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس ناقص العقل کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو ابھی ٹریلر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ابھی ٹریلر ہے، پکچر تو ابھی باقی ہے، اور یہ مجھے پھنسانے کے لیے پورا جال بن رہا ہے۔ جو شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی ہے، آگے وہ یہ نہیں سوچتی اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتی ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے، نہ اس لڑکی کو اور نہ لڑکی کے گھر والوں کو اس حال میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، وہی اکیلا بندہ کہ 4 آدمیوں میں کھڑے ہو کر کے بول نہیں سکتا۔ کتنے کیسز ایسے ہمارے سامنے آئے کہ جی لڑکی مسلمان کی ہے اور لڑکا غیر مسلم ہے، دونوں میں محبت ہوئی، پیار ہوا۔ پہلی بات تو یہ محبت تھی ہی نہیں، پہلی بات تو یہ پیار تھا ہی نہیں۔ پیار اور محبت جو ہوتا ہے وہ نکاح سے پہلے ہوتا ہے، اور نکاح سے پہلے جو پیار اور محبت کے دھانسے ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری زناکاری ہوتی ہے، اور یہ بدکاری ہوتی ہے، یہ فحاشی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا،
نکاح ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور نکاح سے پہلے جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے غیر ذمہ دار کام۔ آپ دیکھ لو کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جی 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، میری عزت سے کھلواڑ کرتا رہا، جب میں نے نکاح کو کہا میرے ماں باپ نہیں مان رہے، میرے ماں باپ راضی نہیں ہے، اور میرے ماں باپ نے دوسری جگہ رشتہ کر دیا۔ آتے ہیں نہیں آتے؟ بتاؤ یہ کیس آتے ہیں نہیں آتے؟ اخباروں میں دیکھ لو آپ، نیوز پر دیکھ لو آپ، تو پھر یہ 1.5 سال تک اس کے ساتھ کیوں لگی رہی؟ اور جب 1.5 سال کے بعد میں اس نے لال جھنڈی دکھائی تو اب بلاತ್ಕಾರ کا کیس لگ رہا ہے، اب دشکرم کا کیس لگ رہا ہے، 376 کا کیس لگ رہا ہے، اور پھر پتہ نہیں کون کون سا کیس لگ رہا ہے، اور اخبار میں شائع ہو گیا کہ کون ہے، سا فلاں کی لڑکی ہے، اور فلاں اس کا نام ہے، فلاں محلے کی ہے۔ ایک غلط قدم پورے سماج کو بدنام کروا رہا ہے، پورے سماج کو بدنام کرا رہا ہے۔ بھئی اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آئیں اور ذرا سا بن ٹھنڈ کے سامنے آ گئیں۔ اسماء کون ہیں؟ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن ہے، سگی بہن نہیں ہے۔ کون سی بہن ہے؟ سوتیلی بہن ہے، باپ ایک ہیں، ماں الگ الگ ہیں، ماں الگ الگ ہیں اور باپ ایک ہیں۔ دونوں کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماں الگ الگ ہیں، لیکن ہیں بہن کس کی؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون لگی بھائی؟ سالی لگی۔ اور آپ کا کیا گمان ہے کہ نبی کا ایک غلام ہے جن کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں کیا سنا ہے آپ نے؟ شیطان دائیں بائیں ہو جاتا ہے ڈر کے مارے۔ جو غلام کی یہ حیثیت ہے، تو جو آقا ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان ان کے سامنے کیا حال ہوتا ہوگا؟ ذرا بنڈھن کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، آقا نے معلوم ہے کیا کہا؟ اسماء بیٹی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور قربانی دین کی خاطر دینے والی اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہو، وہاں شیطان ملعون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ اپنی بات کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں جب تمہارا نبی اس بات کا اہتمام کر رہا ہے تو تمہیں کتنا اہتمام کرنا پڑے گا، اس بات کو نوٹ کر لو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آقا کیا فرمانا ہے؟ بیٹی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا جب لڑکی ہوشیار ہو جائے تو اپنے حسن کو چھپائے، اور اگر بناؤ سنگار کرے تو صرف اپنے شوہر کے لیے کرے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بناؤ سنگار کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اور آج ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، ہماری دھییں کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے پاس موبائل کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ چلو ہم نے مانا کہ موبائل آج ایک ضرورت بن گیا ہے، پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے اس میں، تو پھر اس میں ایسا لوگ کیوں لگا کہ نہ بھائی کھول سکتا ہے نہ باپ کھول سکتا ہے؟ اور بیٹی میں نے تو تجھے کئی مہینے ہو گئے ریچارج کے لیے پیسے نہیں دیے، پھر تو ریچارج کہاں سے کراتی ہے؟ اور بیٹی میں نے تو تجھے کئی مہینے سے پیسے نہیں دیے، تیری گاڑی میں تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نئے نئے فیشن کے کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور نئی نئی چیزیں تیرے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ کبھی لیپ ٹاپ لے رہی ہے، کبھی موبائل لے رہی ہے، کئی نئے نئے فیشن کے کپڑے لے رہی ہے، اور موبائل میں ریچارج آ رہا ہے، مہینوں کا ریچارج آ رہا ہے، اور گاڑی میں تیل، اللہ ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہے پیٹرول پمپ اس کے باپ کا ہی ہو۔ آج ہمارے بیٹیوں کے اوپر ان باتوں کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھتے؟ آج یہ بات نوٹ کر کے لے جائیں، اگر چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو یا ہماری بیٹی ہو، اگر اس کے موبائل میں ایسا لوگ لگا ہوا ہے کہ نہ باپ کو پتا، نہ بھائی کو پتا، نہ بہن کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، تو یاد رکھنا یہ دیکھنے میں تو موبائل ہے لیکن اللہ کی قسم یہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ جب یہ پھٹے گا تو پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور پورے گھر کی عزت نیلام کر دے گا۔ اس موبائل کے اندر اتنی گندگی گھسی ہوئی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔
تنہائی میں بیٹی کو نہ پڑھنے دے. بیٹی یہاں پر سب کے سامنے، لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہی ہے یہاں پر سب کے سامنے، موبائل پہ پڑھ رہی ہے یہاں پر سب کے سامنے. اجی میرا دل نہیں لگتا پڑھنے میں، مجھے یہ سوئی نہیں روتی، تنہائی چاہیے. کہ ہاں تو سب کے سامنے پڑھ. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے کم نمبر برداشت کر لیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری عزت نیلام ہو جائے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ بیٹی کچھ نمبر تیرے کم آ جائیں، ہم گوارا کریں گے. پڑھائی میں تو پیچھے رہ جائے ہم گوارا کریں گے، لیکن پڑھائی تو سب کے سامنے کرے گی. ہماری بیٹی گھر سے باہر نکل رہی، اکیلی نکل رہی ہے، کبھی ہم نے دیکھا یہ کہاں جا رہی ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا یہ کہ جس کوچنگ سینٹر پر جا رہی ہے وہاں پر لڑکے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ایسا کوچنگ سینٹر دیکھو جہاں سے لڑکے ہی لڑکیاں ہوں. اگر نہیں ہیں تو یہ کوچنگ سینٹر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے جوائن کیے جا رہے ہیں، یہی ہماری عزت کو برباد کر پائیں گے. اب معلوم ہے میں تو مسجد کی 4 دیواری کے اندر رہتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے. میں پورے مراد آباد کے اوپر نگاہ رکھتا ہوں، صرف کرولے کی بات نہیں کر رہا میں، ہر محلے کے اوپر میری نگاہ رہتی ہے. معلوم ہے ادھر آپ چلے جاؤ، کیا نام ہے ادھر گاؤں بھدوڑا، کیا نام ہے؟ ہاں جو بھی ہے، بھدوڑا یا پکوڑا جو بھی ہے، ایک ادھر ہے ایک گاؤں. ادھر یہاں پر ایک کوچنگ سینٹر چل رہا ہے. وہ کوچنگ سینٹر غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہیں، اور جتنی لڑکیاں اس کوچنگ سینٹر پر جاتی ہیں معلوم ہے یہ ساری کی ساری مسلم جاتی ہیں. ایک کوچنگ سینٹر ادھر پل ہے اس کے نیچے چل رہا ہے، اور یہاں پر جتنی لڑکیاں جاتی ہیں یہ ساری کی ساری مسلم لڑکیاں جاتی ہیں. کوچنگ سینٹر ادھر کا ہو یا کوچنگ سینٹر ادھر کا ہو، یہ دونوں کون سے ہیں؟ یہ دونوں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہیں. اور ادھر بھی جو لڑکی جاتی ہے ادھر بھی جو جاتی ہے، یہ گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہے، وہیں جا کر بے پردہ ہو جاتی ہے. اور آگے بتاؤں ادھر والا جو کوچنگ سینٹر ہے نا، اسی کے آس پاس آپ چاہیں تحقیق کر لینا، اسی کے آس پاس ٹمپریلی کمرے چل رہے ہیں کرائے پر. اسی کے آس پاس کیا چل رہے ہیں؟ ٹمپریلی کمرے چل رہے ہیں کرائے پر. اور جتنے بھی یہ کپل ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ پیار اور یہ شیار ہوتے ہیں، یہ سب وہاں پہنچتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے. وہ کمرہ کرائے پر لیا جاتا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. اور اس کی پہرے داری کون کر رہا ہے یہ کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتا. ماں بس اس بات کی فکر کریں کہ تو گئی تو آدھا گھنٹے کے لیے ہے، 2 گھنٹے میں کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ جی میں فرینڈ کے یہاں گئی تھی اور میں اپنی اس کے یہاں گئی تھی. ان فرینڈوں نے تو ہماری لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا ہے. تو بھائیو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں منع نہیں کرتا، کوئی بھی عالم منع نہیں کرتا، اور ہمارا مذہب منع نہیں کرتا لڑکیوں کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلائیں، خوب شوق سے دلائیں. لیکن ذرا بتاؤ وہ تعلیم کس کام کی ہو؟ وہ تعلیم کس کام کی ہے کہ بیٹی کی تعلیم ہو رہی ہو اور وہی تعلیم باپ کو گھر کے اندھیرے کوٹھرے میں رونے پر مجبور کر دے، اور ماں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دے. اور وہ ماں جس نے 9 مہینے اسے پیٹ میں رکھا ہے، اور وہ باپ جو گرمی دیکھ رہا ہے نہ سردی دیکھ رہا ہے، اور اس کے ٹیوشن کے پیسے بھر رہا ہے، کہیں کالج کے پیسے بھر رہا ہے، اور جہاں ذرا سا غیر نے پیار کا جھانسا دیا، 9 مہینے کی تکلیف کو بھولی، 2 سال کی دودھ پلانے کی تکلیف کو بھولی، پخانہ پیشاب ہاتھ سے دھویا اس کو بھولی، اور باپ نے کتنی قربانیوں سے اس کو پالا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، اس سب کو بھول جاتی ہے اور مذہب اسلام کو تیاگ کر دیتی ہے. اور اللہ کی قسم یاد رکھنا، ایک ایمان والے کے لیے جتنا قیمتی اسلام ہے اور جتنا قیمتی ایمان ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی. اور وہ کل کو کیا کہتی ہے؟ باپ کے خلاف بھی کھڑی ہو کے، ماں کے خلاف بھی کھڑی ہو کے، بھائیوں کے بھی خلاف جا کر، سارے خاندان کنبے قبیلوں کے خلاف جا کر، اور سب کی قربانیوں کو پسے پشت ڈال کر کیا کہتی ہے؟ اب تو مجھے گپتا شرما جی پسند ہیں،
اب تو مجھے شرما جی پسند ہیں، برما بھی پسند ہیں، اگروال پسند ہیں، اور اشوک پسند ہیں، اور لوکیش پسند ہیں، اور راہل پسند ہیں، اور جوگیش پسند ہیں، اور فلاں پسند ہے، فلاں پسند ہے۔ کون ہے؟ کلمے والی ہے، کیوں گئی ہے اس کے قبضے میں؟ ایک رپورٹ بتاؤں میں آپ کو، 1-1.5 سال پہلے ایک رپورٹر بتائی تھی، اب دوبارہ نیا اپڈیٹ آیا ہے، نیا اپڈیٹ رپورٹ بتاؤں؟ 8 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں غیر مسلموں کے قبضے میں پہنچ چکی ہیں۔ ہم مسلمانوں کی، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جو کافر بن کر ان سے شادی کر چکی ہیں۔ 8 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کہ رجسٹریٹ ہیں، یہ وہ لڑکیاں ہیں جو رجسٹریٹ ہیں، اور نہ معلوم اتنی کتنی ہوگی کہ جو رجسٹریٹ نہیں ہیں۔ آپ اپنے محلے کو تلاش کر لیں، یہاں تلاش کریں، دائیں بائیں تلاش کریں، کتنی ایسی مل جائیں گی جو غیر مسلموں کے یہاں ہیں۔ ابھی بات نہ معلوم ہے، دلی میں ایک مرڈر ہوا ہے، ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، دلی میں ایک مرڈر ہوا۔ مرڈر کس کا ہوا؟ مسلمان کا۔ اور کس نے کیا؟ ایک غیر مسلم نے۔ اور غیر مسلم بھی کون؟ والمیکی۔ اور کون تھا وہ؟ آپس میں ساڑو ساڑو تھے۔ والمیکی غیر مسلم، اور دوسرا اگلا قدم والمیکی، سمجھ رہے ہو بھائی؟ اور ساڑو کس کا ہے؟ وہ مسلمان کا۔ اور مسلمان کا مرڈر کر رہا اس کے گھر میں گھس کے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم پر نہیں چل رہے ہیں۔ جب بھی ہمارے ہاتھوں سے یا ہماری بیٹیوں کے یا ہمارے بیٹوں کے ہاتھ سے اسلام کی تعلیم چھوٹے گی، یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ایمان والے اسی طریقے سے ذلیل ہوں گے۔ ہماری عزت کا راز کاروبار میں چھپا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا بہت اونچا کاروبار ہو جائے گا تو ہم بہت عزت والے ہو جائیں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں اونچی پوسٹ پر پہنچ جائیں گے تو ہم بہت عزت والے ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے یہ عزت کا معیار بنایا نا تو یہ خامہ خیالی ہے۔ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، ابو جہل۔ کیا ہے؟ معلوم ہے کون ہے یہ؟ فرعون سے بھی بڑا متکبر ہے۔ کس سے بھائی؟ فرعون سے بھی بڑا متکبر ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ قبطیوں سے بھی کہا میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ جب اللہ کا عذاب آیا اور جب اللہ ڈبو رہا تھا اس کو تو کیا کہہ رہا تھا؟ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، ارے بھائی مجھے معاف کر دو، اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اب مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے دریا میں سے کیچڑ نکالی اور فرعون کے منہ میں ٹھونس دی کہ یہ اتنا برا انسان ہے کہ اس کے یہ کلمے بھی ہمیں پسند نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے اے رب مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ نے غرق کر کے مارا؟ نہیں مارا، آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ ابو جہل اس سے بھی بڑا متکبر تھا۔ وہ کیسے معلوم ہے؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون ہے۔ بدر کا موقع ہوا، بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے نا، اور صفیں لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا تھا اور میرے برابر میں 2 بچے آئے، معاذ اور معوذ، اور کہہ رہے ہیں کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہ جانتا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ کہ سنا ہے ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ ملعون آقا کی شان میں گستاخی کرے اور ہم زندہ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ابو جہل نظر آ گئے، دیکھو وہ ہے گا تمہارا مقصد، وہ ہے کہ تمہاری طلب۔ یہ گئے دونوں، ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، ٹانگ کاٹ دی، اور ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا، گھوڑا بھی گرا اور گھوڑے کا سوار بھی گرا۔ اب بچے تھے، پورا مار نہیں سکے، ادھمارا کر کے آ گئے اور سانس کی رمق چل رہی تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابو جہل فرعون سے بڑا متکبر کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں میں، اور یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری عزت ہے تو بھائی قائم ہے، دین میں ہے، اسلام میں ہے، یہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ چھوڑ کے آگے جب مار کر نبٹ گیا اور کچھ بھاگ گئے کافر، کچھ کو قید کر لیا اور کچھ مارے گئے، تو آقا نے فرمایا بھائی دیکھو کون کون مرا ان میں کا، کون کون مرا ہے۔ اب جب دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ملعون مل گیا، ابو جہل پڑا ہوا، اور آخری سانسیں چل رہی تھیں، آخری سٹیج پر تھا، ایسا سمجھ لیں جیسے وینٹیلیٹر پہ۔
ICU میں بھرتی کر دیا تھا اللہ نے اس کو، پہلے یہاں پڑا رہا. اب یہ پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اوہو جس نے بھی کیا اس کا کام ادھورا کیا، اللہ پورا میں کر دوں. سینے پہ چڑھ گئے عبداللہ ابن مسعود، سینے پہ چڑھ کر اس کا گلا کاٹنے لگے. ان کا تو معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا ارے یہ کون میرے سینے پہ سوار ہو گیا؟ غلام، کیونکہ پہلے غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ تواضع والے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، بہت زیادہ متواضع، بہت زیادہ. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی معیاری صفت ہوتی ہے نا، تو وہ معیاری صفت عبداللہ ابن مسعود کے اندر کون سی تھی؟ تواضع والی، کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے. بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مفتی، لیکن کیا سمجھتے تھے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں. اور یہی ایمان والے کا تقاضا بھی ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں سردار ہوں، سردار، میرا گلا سردار کاٹے، یہ غلام کیوں کاٹ رہا ہے؟ اس میں تو میری توہین ہے. تو اس کی ناک کٹوانے کے لیے اللہ نے کس کو سوار کیا اس کے اوپر؟ جو سب سے زیادہ تواضع والے صحابی تھے. اور معلوم ہے جب گلا کاٹ رہے تھے تو کیا کہہ رہا تھا؟ اگلی بات یہ کہہ رہا تھا دیکھو گلا تو سب کا یہاں سے کٹا ہے، میرا یہاں سے کاٹیے، اوپر سے ذرا نیچے سے. کیوں؟ کہ جب گلے کٹے ہوئے رکھے جائیں ہیں تو میرا جو سر ہے اونچا نظر آئے، مرنے کے بعد بھی، کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی تھا کہ مرنے کے بعد بھی سر اونچا ہے. فرعون آخری وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، حالانکہ ضابطہ کیا ہے اللہ کا؟ اگر کوئی بندہ کافر ہو اور دیکھ لے کہ ہاں بھائی اب موت مجھے چھوڑے گی نہیں، اور موت کے ڈر سے اب ایمان قبول کر رہا تو اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، ایمان معتبر نہیں ہوگا. وہی فرعون کے ساتھ ہوا. تو فرعون اللہ کو یاد کر رہا ہے، موسیٰ کو یاد کر رہا ہے، ہارون کو یاد کر رہا ہے، اور یہ اپنے آخری وقت میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے کاٹیو یہاں سے تاکہ سر اونچا رہے. رب یاد نہیں آیا، اپنا تکبر یاد آیا. اسی کو کہا کرتے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری امت کا بدترین فرعون ہے، میری امت کا بدترین فرعون. تو عزت کس کی تھی بھائی؟ بولو. عبداللہ بن مسعود کی جو غلامی کی زندگی سے نکل کے آئے، اور سب سے زیادہ تواضع والے کہے پہ چلنے کی وجہ سے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے. اور ذلت کس کی ہوئی؟ ابو جہل کی. نبی کا رشتہ دار بھی ہے، سید بھی ہے، اور بہت بڑا مالدار بھی ہے. جب مکے کے اندر فاقے ہو رہے تھے اس کے یہاں سونے کے چٹے لگے ہوئے تھے. جب مکے کے اندر فاقے ہو رہے تھے اس کے یہاں کیا لگا ہوا تھا بھائی؟ چٹے لگے ہوئے تھے، سونے کے، چاندی کے، ہیرے جواہرات کے. اتنا بڑا مالدار تھا اور قوم کا سردار تھا. نہ سرداری کام آئی، نہ مالداری کام آئی، نہ سونا کام آیا، نہ چاندی کام آیا. ذلت کی موت مارا. اور کس نے مارا؟ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا. اب بتاؤ، آخر میں ایک بات پوچھتا ہوں، مسلمان تو دور کی بات ہے، کبھی کافروں میں بھی آپ نے ابو جہل نام کا سنا ہے؟ او ابو جہل ادھر ہے، یہ میرا بیٹا ہے ابو جہل. کبھی سنا ہے؟ فرعون کا بھی سنا ہے، نمرود کا بھی سنا ہے، حامان کا بھی سنا ہے، قارون کا بھی سنا ہے، شداد کا بھی سنا ہے. یہ دنیا کے بڑے بڑے بدماش، اتنے برے کافر، مشرک اور مجوسی اور دیوس اور ملحد بھی اور شیعہ بھی، ایسی بری قومیں اور برے مذہب کی قومیں بھی ان ظالموں کا اور ان منحوسوں کا اپنے بچوں کا نام رکھنا نہیں چاہتے. اور بلال کون ہے؟ کتنے محلے میں بلال مل جائیں گا آپ کے. کیسی عزت عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بلال غلام کے بیٹے، غلامی سے نکل کے آئے ہیں، آقا کا دامن چھوڑا. اللہ نے کیسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ جب نبی سواری پر سوار ہوں گے، جنت میں چل رہے ہوں گے، سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال کے ہاتھ میں ہوگی. تو بھائی میں نے یہ ایک ایگزامپل دیا ہے کہ دیکھو عزت اللہ ایسا دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور ذلت اللہ ایسا دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے وہ بھی بتا دیا. تو اللہ کا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو کل تھا، اور قیامت تک یہی فیصلہ رہے گا. اللہ کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اس لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں خوب شوق سے، لیکن ان کے آنے جانے پر جو چیزیں یہ چلا رہے ہیں، ان پر یہ کہاں جا رہے ہیں، ان جگہوں پر کن سے ملنے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نگاہ رکھیں. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم پڑھا کیوں رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ چھوٹی سی بات بتائیں مجھے بس. ہم اپنی بیٹیاں ہیں یا ہمارے لڑکیاں ہیں یا ہمارے بھائی ہیں یا بہن ہیں، ہم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ان کا مستقبل روشن ہو جائے نا، یہ ذرا کامیاب ہو جائے نا.
اور جب اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ دوسرا کام شروع کر دے جو جس کی تفصیل میں نے بتائی ہے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. بتاؤ, یہ خود بھی بیچاری ذلیل ہوں گی اور ہمیں بھی ذلیل و رسوا کرائیں گی, پوری مسلم برادری کو اور پوری مسلم کمیونٹی کو, پورے محلے کو اور پورے علاقے کے بدنامی کا ذریعہ بنیں گی. کیا تمہارے ایک محلے سے ایک لڑکی نہ سنبھلی؟ کچھ بچوں کا نظام نہیں بنایا گیا؟ تو بہتر شکل اس کی یہ ہے, بہتر شکل یہ ہے اس کی کہ ہم اپنے محلوں میں خاص طور سے لڑکیوں کے کوچنگ سینٹر کھلوائیں کہ جن کا سارا نظام صرف لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہو اور آنے والی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اللہ کی قسم اتنی بھیڑ لگ جائے گی, لڑکیاں سنبھال ہی نہیں جائیں گی آپ کو. ہم اس کا نظام چلائیں اور اوپر جو ہولڈ ہو وہ 2-4 مردوں کا ہو, جو سجل لوگ ہوں, عمر رسیدہ لوگ ہوں, معمر ہوں, پڑھے لکھے ہوں, تاکہ ان کے اوپر کسی بھیڑیے کی نگاہ نہ پڑ جائے. تو ہم ان تمام باتوں پر غور کریں. انشاءاللہ یہ اسلام ہے, اسلام کی تعلیم ہے, اور اسلام کے مطابق جب ہماری زندگی گزرے گی ہماری بیٹیاں یہاں کامیاب تو ہوں گی, کامیاب ایسی ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی. اور ہمارا سینہ اور ہمارا سر فخر سے دنیا میں بھی چوڑا رہے گا اور آخرت میں بھی چوڑا رہے گا. اور یاد رکھنا, ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو آخر میں, ہمارے پاس مثال کے طور پہ ایک لڑکی ایک لڑکا ہے. اب ہمارے پاس پیسے اتنے ہیں کہ یا تو لڑکی کو پڑھا لیں یا لڑکے کو پڑھا لیں. تو معلوم ہے مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی کو پڑھاؤ. کس کو پڑھاؤ بھائی؟ لڑکی کو پڑھاؤ, لڑکے کو مت پڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ لڑکی کے پیچھے آگے والی پوری نسل ہے. لڑکا کیا کرے گا؟ ایک سے شادی کرے گا, صبح کو جائے گا کمانا, شام کو آئے گا. تو اگر اسے پڑھا لکھا بھی دیا تو یہ پڑھائی لکھائی تو وہاں رکھے گا ساری, کہاں جہاں جاتا ہے. اور جب شام کو آئے گا لاؤ کھانا لاتے ہی یہ لمبا لیٹ جائے گا. اب اس سے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا. اور جب لڑکی اس کی نکاح میں پڑھی لکھی آئے گی تو آنے والی نسل کو یہ پوری کی پوری سنبھال لے گی. اور اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تربیت یافتہ اور پڑھی لکھی لڑکی نہیں دیکھی تو ہم نے اپنے بیٹے کی اولاد کا پہلا حق مار دیا. اگر کوئی بندہ جاہل لڑکی سے شادی کر کے اور گوان لڑکی سے شادی کر کے اور جس کی تربیت کوئی نام کی چیز نہیں ہے ایسی لڑکی سے شادی کرے اور پھر شادی کے بعد میں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ یہ سمجھے کہ میری بچوں کی تربیت کرے تو یہ خامہ خیالی ہے اس کی. یہ ایسے ہی سمجھ لو جیسے کوئی اس بات کا خواب دیکھے کہ رات کے 12 بج رہے سورج کیوں نہیں نکل رہا. یہ ایسے ہی ہے, دن کے 12 بج رہے ہیں یہ رات کیوں نہیں ہو رہی. یہ ایسے ہی خامہ خیالی ہے. تو بھائی یہ پوری زندگی کا معیار ہے, کوئی ہفتہ 2 ہفتے کی باتیں نہیں ہیں. وہ کہتا ہے نہیں کہ لمحوں نے غلطی کی صدیوں نے سزا پائی, لمحوں نے غلطی کی صدیوں نے سزا پائی. یہ مہینہ 2-4 مہینے کے لیے کوچنگ سینٹر پر جائے اور ذرا ساری غلطی ہو جائے ہمیشہ کے لیے رونا پڑ جائے گا. یاد رکھنا, پھر ایمان بھی گیا, اسلام بھی گیا اور بدنامی الگ رہی. اور پتہ نہیں آگے کو کیا کیا فجیتے پڑ جاتے ہیں, کہیں کورٹ جاؤ, کہیں کچہری جاؤ, کہیں جاؤ, کہیں جاؤ. اور آگے معلوم ہے کیا ہوتا ہے, چوری چھپے نکاح ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ جنہیں کتنے نکاح تو میں نے واپس کیا. بھائی بابا میں نہیں پڑھا تھا ایسے نکاح, اس کا بھی خاندان ہو. میں نہیں کہتا کہ نکاح نہیں ہوتا, نکاح ہو جاتا ہے, لیکن یاد رکھنا اس کام میں برکت نہیں ہوتی جو اپنے بڑوں کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے. 4 دن کا پیار ہے, ہفتہ 2 ہفتوں میں, مہینوں 4 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. پھر وہی مار پیٹ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جب ماں کے گھر آ جاتی ہے, کیوں ہم نے کہا تھا کیا تو اس سے شادی کر, چچا کے پاس آئے گی ہمارے تو خلاف تو نے قدم اٹھایا, کس کو کیا منہ دکھائے گی. تو بہت بڑی زندگی ہے, بہت بڑا رونا پڑتا ہے. ان تمام چیزوں پر ہم سب غور فکر کریں. ہماری سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے گھر کے بارے میں, خاندان کنبے قبیلے والوں کے بارے میں. ہماری بیٹی ہے کوچنگ سینٹر جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیا نظام ہے اس کا, کیا نہیں ہے. ان تمام چیزوں پر فکر کریں, اسلام کے مطابق زندگی کی تعلیم دیں. اللہ یہاں بھی کامیابی دے گا, وہاں بھی کامیابی دے گا.